बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबरें हैं दो, एक खबर ये है कि इमरान खान के सर पर तलवार लटक गई है और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान ने हिट बैक करने का फैसला किया है और प्लान बनाया है। वो सारा मामला दोनों खबरों में क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके गोशगुजार ये करना चाहता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जो सबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अब तक मेरी इतलात के मुताबिक वो जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ वो स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी के पंजाब के ये सदर हैं, उनको स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब कर लिया गया है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मुकाबले से बाबू जी कागज़ किसी ने जमा कराए, ज़ाहिर है अपोजिशन ही कोई नहीं तो कागज़ किसने जमा करवाने, लिहाजा कागज़ नहीं जमा हुए, कल्ले दे कागज़ जमा होए तो भाई ने फिर आप ही जीत गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो मुंतखब हो गए हैं। लेकिन ये अपनी जगह पर बात है कि वो आ गए हैं, मगर सदर कौन होगा, पाकिस्तान का सदर कौन होगा? सदर आरफ अलवी को हटाने के बाद इस पर अभी तक जो है मुस्लिम लीग, नवाज़, पीपल्स पार्टी और JUAF जो हैं वो आपस में किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सके। ज़राए ये बता रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब को सदर बनाना चाहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या कम अज़ कम पीपल्स पार्टी चाहती कि उनकी तरफ से सदर होना चाहिए। JUAF कहती कि नहीं जनाब, साडा मतलब देखो ना मौलाना फजल रहमान दा बड़ा कम है तो वो सैनेटर भी कोई नहीं तो कौमी असम्बली भी कोई नहीं, लिहाजा उनको आप सदर बना दें। ये भी एक मामला चल रहा है। मुस्लिम लीग नून जो है वो साइड से होकर बैठी है और बार बार शहबाज शरीफ साहब कहते हैं यार आप मुकुलो मैंने दसो करना की है ताकि चीज़ें आगे बढ़ें। बाहर पीपल्स पार्टी को 10 वजारतें मिल रही हैं कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली कहता हूँ कौमी हुकूमत, यानी कौमी हुकूमत कहेंगे ना जिस वक्त मौजूद है, सारी जो सियासी जमातें उसमें हुई। एक इमरान खान बाहर होया, बस ठीक है, इमरान खान मैं तो उसको खैर सियासी जमात नहीं समझता, जो समझते हैं उनकी मर्ज़ी है, वो समझते रहें। तो इमरान खान बाहर है, बाकी सारी सियासी जमातें जो एक प्लेटफॉर्म पर हैं वो वहाँ पर 10 वजारतें पीपल्स पार्टी को मिल रही हैं वफाकी हुकूमत के अंदर, और नून लीग को 13 मिल रही हैं, JUAF को 3 मिल रही हैं। एक KPK दा या बलूचिस्तान का गवर्नर भी जो है ना वो भी JUAF को दिया जाएगा। अच्छा, अब ये आज रात तक जो है ना मामला सेटल हो जाएगा और इफ्तार डिनर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने। देखो ना, हुण कहना बड़ा औखा जाता, बंदे नूं आदत पई दी ना, इमरान खान कहते पहले नवाज शरीफ साहब थे तो साडे मूँह नवाज शरीफ ही निकलदा सी, अब इमरान खान रहे हैं 3.5 साल तो वही आदत पई है, लेकिन ये आदत असी फटाफट ख़त्म कर लईए। उसकी वजह आप समझ सकते हैं क्या है। बहरहाल अब वो जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने दावत दी है, सारे वहाँ पे जाएंगे और मेरा ख्याल है कि इस डिनर के अंदर चीज़ें तय तो हो जाएंगी और फिर वजारतें जो हैं वो आज ही अनाउंस हो जाएंगी, हलफ उलफ हो जाएंगे, हो सकता है कल तक हो जाए। मतलब कल तक जो है ना, इस वक्त तक जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँगा तो ये सारे का सारा मामला जो है सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन पंजाब के अंदर जो कल मामला होने जा रहा है उसमें मेरी इतलात जो हैं वो बड़ी डिफरेंट किस्म की हैं। डिफरेंट किस्म की इतलात से मेरी मुराद है कि पंजाब के अंदर ज़ाहिर है कल 11 बजे इजलास का नोटिफिकेशन कर दिया गया कि इजलास हो, लेकिन वहाँ पर परवेज़ लाई एंड कंपनी जो है वो भाई ने पूरा फड्डा पान दे मूड जो कहते नहीं असी ना खेडांगे ना खेडन देंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब अगर मैं आपसे अर्ज़ करूँ सच्ची बात तो मैं रात 2-2:30 बजे तक गुज़श्ता रात जो गुजर गई है उसमें मैं बहुत सारे MPAs और दीगर लोगों के साथ राब्ते में रहा हूँ और उनके साथ मुलाकातें रही हैं, और उसमें जो मैंने नंबर्स और फिगर्स इकट्ठे किए थे उसमें 203 के करीब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, उनको 203 के करीब अरकान सूबाई असम्बली की हमायत जो है वो हासिल है। इसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है कि उनके पास नंबर्स नहीं हैं, 186 चाहिए होते हैं। अब शहबाज शरीफ कहता सॉरी परवेज़ लाई साहब को जो नंबर चाहिए वो उनके पास नहीं है, 186 चाहिए वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने के लिए। अब मसला ये है कि परवेज़ लाई साहब को ये हार तो अपनी सामने फटते पे नज़र आ रही है, लेकिन वो कहते हैं कि फटा हो या पा दो, जिसके साथ मामला जो है ना वो यानी हमज़ा भी ना बन सके जो मैं नहीं बनता। उसके लिए उन्होंने एक जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो तरीक़ेकार ये है कि हाई कोर्ट में वो गए हुए हैं। वो कहते हैं डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिजाइड ना कर सके। अभी तक जब मैं आपसे वीलॉग कर रहा हूँ ये शाम के तकरीबन 6 बजे का टाइम है, इस वक्त तक तो हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिला, बिल्कुल किसी सूरत भी जो अभी तक रिलीफ नहीं मिला, कोई ऑर्डर इस तरह का नहीं आया। दूसरी बात जो ये है वो कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि हाई कोर्ट को इस तरह का रिलीफ नहीं देती यानी परवेज़ लाई साहब को, तो कल फिर इजलास के अंदर दीगा मुश्ती कर दो, रफड़ पा दो, लड़ाई कर दो ताकि पोलिंग ना हो सके, कोई तरीक़ेकार इख्तियार करे पोलिंग ना हो सके।
ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. ٹائم وہ اس لیے گین کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو جو ایک رانگ نمبر آیا تھا وہ رانگ نمبر اب کسی رائٹ نمبر کے ساتھ ان کا کنیکشن کرا دے گا اور چیزوں کو بیلنس کرنے کی پالیسی جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے. جناب دیکھیں وفاق جو ہے آپ دے دیں نون لیگ کو, لیکن پنجاب جو ہے نا وہ پرویز الہی کا بنتا ہے جی. تو یہاں پر دونوں سائڈ جو ہے نا وہ لے کے چلے جائیں. حالانکہ میں آپ سے عرض کروں یہ تحریک انصاف کی جو ہے نا کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل منافقت وہ اس کی ایک اخیر ہے کہ قومی اسمبلی سے آپ استعفے دے دیں اور صوبائی اسمبلی سے آپ نے استعفے نہیں دیے. یہ کے پی کے اسمبلی بھی توڑا نا بہو جی, وہاں پر تو آپ کا وزیر اعلیٰ توڑ دیو. یہاں پر جو پنجاب ہے اس کے اندر سے استعفے دیو نا, پرویز الہی صاحب نے کہو جاؤ اپنے بندے لے کے آؤ, کتوں لے کے آن گے, ٹوٹل 10 جانے تو ہے نہیں. تو یہ ایک معاملہ ہے کہ کسی طریقے سے بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں. کن کے ساتھ کیے جا رہے ہیں؟ وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں پائے نا, ساڈے بوئے تے نہ اڑاؤ اپنی آپ نبیڑو جا کے, لیکن پھر بھی بار بار رابطے کیے جا رہے ہیں ذرائع کے مطابق. پر اتو ادھر فون کوئی نہیں سن رہا پائن اور نمبر ہی بند پے نے, ٹھیک ہے. وہ ابھی تک وہاں سے ان کو کوئی وہ ریلیف وہاں سے بھی کوئی نہیں مل رہا. لیکن پرویز الہی صاحب نے اس کے پھر انہیں کہا پھر نویں گل کر لینے, کوئی گل نہیں, کل پھر ووٹنگ ہی نہیں ہون دیں گے. یہ ہمارا پرانا ایک طریقہ کار ہے. جو ہوتے ہیں اپنا ہلکے کے لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ جس پولنگ جو ہوتے ہیں انہوں دے ووٹ گھٹ پی رہے ہوندے اتنے لڑائی کرا دیندے ہیں, مخالف دے ود پی رہے ہوندے, لہٰذا وہاں پر پولنگ رک جاتی ہے. تو ان کا جو ہار کا مارجن ہے ایک پولنگ اسٹیشن پہ سے کم ہوتا ہے, دوسری پولنگ اسٹیشن جتنے انہوں نے ود ووٹ پی رہے ہوندے ہیں ادھر جڑا نا معاملہ ود جاتا ہے, تو وہ اس طرح وہ جیت جاتے ہیں. ان کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے. کل کا جو ہے چونکہ پولنگ ہونی صرف پنجاب اسمبلی کے اندر ہے, وہ کہتے ہیں بھاجی یہ پولنگ اسٹیشن ہی بند کرا دیو. کل پنجاب اسمبلی بائی دا وے ٹیکنیکل زبان میں پولنگ اسٹیشن ہوگا اور اس کا جو ساری نگرانی اور سارے معاملات کا جو ہیڈ ہوگا وہ ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب ہوں گے. اب ظاہر ہے مزاری صاحب جو ہیں ان تک بھی یہ اطلاعات پہنچ گئی ہیں, وہ بھی ظاہر ہے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ والے آدمی ہیں. ان کے خاندان کا بندہ جو وزیر اعظم بھی رہا پاکستان کا, ان کے نانا تھے وزیر اعظم رہے بلک شیخ مزاری صاحب, اور وہ جو ہے نا وہ ان کو بھی بات پتہ چلے گی. آج میڈیا کے ساتھ جو انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں پولنگ بالکل سموتھ کرواؤں گا اور جڑا کو پھڈا پائے گا پھر اس لیے میں دیکھ لاں گا. تو یہ میسیج جو ہے نا اصل میں انہوں نے دیا ہے پرویز الہی صاحب کو. اب پرویز الہی صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ سٹاف سارا تو پرویز الہی نے اپنا لایا. دیکھیں جو سیکٹری اسمبلی ہیں وہ پرویز الہی کے ہیں, جو اس کے بعد ڈی جی لا ہیں وہ پرویز الہی کے ہیں. وہاں پر جتنے اس وقت ڈیوٹی کے اوپر لوگ موجود ہیں جو اسمبلی کے پریمیسز میں ہوں گے وہ سارے کے سارے گارڈز ہوں یا سیکٹری ہو, سارے کے سارے پرویز الہی کے جو ہے نا بندے ہیں. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے پرویز الہی نے نوکریاں بھی دیتی ہیں تو انہوں نے ٹیک کیئر بھی کرتا ہے. لہٰذا وہ پرویز الہی صاحب بڑے اس پر مطمئن ہے کہ میں پھڈا پھوڈا پوا لاں گا یار, کسی نے لڑائی کرا دیا گا, 2-4 MPs نوں اندر نہیں جان دیں گے, اسی کہہ دیں گے آرٹیکل 63 لگتا ہے تسی اندر نہیں جا سکتے, گاڈا تو رکوا دیں گا, وہ حال میں نہیں جا سکیں گے. اس طرح کا کوئی بھی کلیش جو ہے وہ کل پنجاب اسمبلی میں سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. نون لیگ نے اس کے مقابلے پہ بھی اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے اور انہوں نے کہا کہ اچھا بہو تو کر پھر ویکھ لینے ہیں. لہٰذا نون لیگ نے بھی اپنے ورکرز کو جو ہے نا اسمبلی ہال کے باہر وہاں پر کسی ایک مخصوص جگہ کے اوپر اکٹھا کرنے کا کہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے جو ان کے MPs ہیں ان سے انہوں نے کہا کہ بہو جی ذرا دھیان رکھنا, اور جو ہمارے ساتھ مل کر آئے ہیں یعنی جو لوگ ادھر سے ٹوٹ کر ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں انہوں نے پائے نا ہاتھ نہ لگے. یعنی جو ہیں اپنا اسد کھوکھر صاحب, مطلب ایک آگسٹن صاحب ہیں, وہ مجھے ان کا پورا نام بھول گیا, وہ اقلیتی امور کے وزیر ہوتے تھے, صوبائی وزیر ہوتے تھے, وہ بھی رات میں نے دیکھا وہ بھی نون لیگ کے ساتھ جا کے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا پھر اسی طرح جو خواتین ارکان اسمبلی ہیں ان کا خاص طور پہ حمزہ صاحب نے کہا کہ انہوں کا بالکل دھیان رکھنا ہے اور ان کو کوئی ان کی طرف کو بڑھ نہ سکے. یہ ایک پنجاب اسمبلی جو ہے نا کل وہ ایک نیا مطلب کوئی واقعہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے, یعنی جو مطلب حالات ہیں وہ یہ مجھے اس بات کی چگلی کھا رہے ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے آپ سے کہا کہ کپتان کے سر پہ تلوار جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہے. وہ تلوار کیا لٹکی ہوئی ہے؟ تلوار کپتان کے سر پر یہ لٹکی ہوئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل یہ آرڈر کیا تھا کہ 30 دن کے اندر جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ کیا جائے. اب فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس میں عمران خان پائن بچتا ہی نہیں, مطلب اس میں تو بچانے کے لیے بہت مشکل یا کام ہو جائے گا. میرے وہ میں ایک آپ کو اگزامپل دے سکتا ہوں. میں اصل میں ہمارے وہ ایک بڑے مشہور سیاستدان تھے اور اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں رہے, لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے. نیب میں ان کا کیس چل رہا تھا تو ان کے جو وکیل تھے وہ تھے کھوسا صاحب, اور کھوسا صاحب جو ہیں ان سے پوچھا
کہ کھوسا صاحب وہ کیا مطلب کیس کا کیا بننے جائے گا، تو کھوسا صاحب نے کہا کہ یار یہ صرف ایک صورت میں بچ سکتے ہیں اگر یہ خود فیصلہ لکھے ٹھیک ہے، ادروائز ان کے بچنے کا امکان نہیں ہے کیونکہ اتنی ساری چیزیں ان کے خلاف موجود ہیں. بٹ اینی وے پاکستان ہے اتنے پھر صاحب عدالتوں کے فیصلے جی بھی آتے ہیں. وہ ایسا کام ہوا کہ جناب وہ عدالت نے بری کرتا باؤ جی. وہ ہوا تھا نا این آر او ہو گیا تھا نا، پھر اچانک لکی آدمی تھے، این آر او ہو گیا وہ پرویز مشرف صاحب نے جو دیا تھا، تو بھائی صاحب وہ بچ بچا گئے. بعد میں پھر وہ ظاہر ہے کہ کیس ہی واپس لے لیا گیا تھا، تو پھر دوبارہ لگ گئی ان کی زندگی میں، دوبارہ وہ کیس لگ نہیں سکا تھا. تو اس طرح کا کوئی کام ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ عمران خان دی بچت ہو جائے، ورنہ تلوار بھائیں لٹکی پئی ہے انج کر کے سر دے ہوتے. اور کسے ٹائم بھی وہ ڈگنی ہے. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے انہوں نے کہا جی ہم کریں گے، اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ جو ہے اس میں روزانہ کے بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے عمران خان کے لیے اچھی خبریں نہیں آئیں گی. اتنے سارے ثبوت جو ہیں فارن فنڈنگ کیس میں موجود ہیں، جو قوانین کی شدید ترین خلاف ورزی کے تحت جو ہے نا وہ آتے ہیں. اور وہ باقاعدہ طور پر عمران خان نہ صرف اس میں بتانے والے یہ بتاتے ہیں، اور جو قانون دان ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ اس میں نااہل ہو جائیں گے. ان کی پارٹی تو خیر بین ہوگی وہ آپ بھائی صاحب نااہل ہو جائیں گے. بہرحال یہ اب چونکہ فیصلہ ایک الیکشن کمیشن اس وقت ایک عدالت کی اس حوالے سے وہ رکھتا ہے پوزیشن، تو اس پر میں پریڈکشن نہیں کر سکتا. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو اب تک کی سماعتیں ہوئی ہیں اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان کی بچت اس سے کوئی نہیں ہوئے گی. اب وہ عمران خان جو ہے جس پاسے ٹر پہ ہے اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں، یعنی اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب مجھے کیوں نکالا والا نواز شریف نے کیا تھا، تو وہ عدالتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب مجھے بتائیں میرا جرم کیا تھا، میرا قصور کیا تھا. تو وہ آلریڈی اداروں پہ حملے کر رہے ہیں، فوج پہ جس طرح سے کمپین چلائی گئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف، جس طرح سے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف چلائی گئی. تو الیکشن کمیشن تے ایویں راہ جلدی گل کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن تو نواز شریف کے گھر کا وہ بنی ہوئی ہے. اس طرح کر کے فواد چودھری صاحب کیا چھوڑتے ہیں. عمران خان نے کہنا فواد چودھری بھائی صاحب جڑے نا وہ کئی جا رہے ہیں، وہ جو وعدہ معاف گواہ بن گئے ایکچولی عمران خان کے کیس، وہ کڑی گلے کیس دے اس سے پہلے وی لاگ میں بتا چکا ہوں آپ کو. تو وہ جو ہے نا وہ کیا چھوڑتے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف. تو یہ 5 وزیر بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں. تو اب ان کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہے، ساری چیزوں کا ان کو اندازہ ہے. اس لیے عمران خان صاحب اب جو کراچی میں جلسہ ہو رہا ہے اس جلسے کے اندر وہ انہوں نے طے کیا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل بات کی کہ وہ مداخلت کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، سازش کا نہیں ہوا. اور مداخلت اور سازش میں فرق ہوتا ہے، مداخلت سازش نہیں ہوتی. اس پر انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہیں اپنا کور کمیٹی کا جو ان کا اجلاس ہوا تھا آج ہوا، اس میں سے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا کہ عمران خان اس کا جواب دیں گے، ہٹ بیک کریں گے اس بات کو، کیونکہ اس سے ہمارا بیانیہ شدید طریقے سے متاثر ہوا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو ایڈریس نہ کیا اس جلسے کے اندر تو ہمارا ووٹر کنفیوز ہو جائے گا. اور ہم نے تو بڑی کلیئر کٹ لینڈ لیتی باؤ جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئیں. لہٰذا کل عمران خان صاحب جو ہے مداخلت اور سازش کا فرق بتائیں گے. اچھا اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے ملیحہ لودھی صاحب کو سنا ہے ایک ٹی وی کے اوپر. ملیحہ لودھی صاحبہ فرما رہی تھیں کہ یہ جو ہوتے ہیں اپنا سفیر، یہ بتاتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزیں، کیبلز جو ہیں وہ اپنی حکومت کو بھیجتے رہتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہیٹ ہے، یہاں پر یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر اس قسم کی گفتگو فلاں ڈپلومیٹ کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا. یہ سارے ملکوں کے وزیر کر دیتے ہیں، سفیر کرتے ہیں، سارے ممالک کے، پوری دنیا میں یہ کام ہوتا ہے. لیکن اس کو سازش کا رنگ دینا، مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں مداخلت اور سازش کا فرق عمران جو دسے گا جو میں سمجھتا ہوں. مثال کے طور پہ میں اگر فرض کریں کہ کسی کی ذاتی زندگی میں وہ فرض کرے کوئی شادی کر رہا ہے، کوئی فرض کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی جو ہے نا پیلے رنگ دے کپڑے پا کے پھر رہا ہے، فرض کرتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا یار تینوں یار رنگ کیوں پسند ہے، یا تو فلانے نہ کیوں بیاہ کر لیا، یا تو مطلب ہے کہ آپ اس راستے سے کیوں جاتے ہیں. یہ اگر میں بات کروں تو یہ اس کی زندگی میں مداخلت ہوگی. سازش یہ ہوگی کہ میں گھیر کے انہوں اس پاسے لے کے آواں اور میں اس کے لیے باقاعدہ پلان کروں اور اس کو لا کے ان راستوں سے گزاروں تاکہ کہ کھڈے ہون تے ڈگ کے مر جائے. یہ ہوتی ہے سازش. یہ ایک بڑا سمپل سا فرق ہے. لیکن عمران خان صاحب اب جلسے کے اندر کیا بتائیں گے، کس طریقے سے وہ لاجک عوام کے سامنے پیش کریں گے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے اس کو وہ ایک ریبٹل دے سکے، اس کو ہٹ بیک کر سکے. ایکچولی جو لفظ استعمال کیا گیا تھا کہ وہ ہٹ بیک کریں گے، اب ڈی جی آئی ایس پی آر خود نہیں بول رہے ہوتے. یاد رکھیے گا بابر افتخار صاحب جو ہے انہوں
انہوں نے اپنے کو ذاتی خیالات نہیں پیش کیتے, انہوں نے فوج کا خیال, جو فوج کے خیال میں چیزیں تھیں اور جو ان کے پاس انفارمیشن تھی اس حساب سے انہوں نے بات کی ہے. تو اگر وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات کو ہٹ بیک کریں گے تو اس کا مطلب ہے فوج دے نال پھڈا لینڈ پڑیا. تو بہو جی پھر تسی مطلب یہ تہاڈے چ اینی طاقت ہے, یہ سمجھتے ہو کہ تسی فوج دے نال پھڈا لے سکتے ہو تو لے لو, سو بسم اللہ. وہ پھر آپ ہی نبڑ نبڑ لین گے, کوئی دو چار حمایتی اگر رہ گئے ہیں آپ کے تو پھر وہ بھی تو دس دیں گے کہ حمایتی کنے کے گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان چونکہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہے ہیں تو ان کو اداروں کا احترام کرنا چاہیے, ان کو اداروں کو پبلکلی لا کے چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس سے پاکستان کا نقصان ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو اس چیز کو اوائڈ کر دینا چاہیے. مطلب عمران خان جھوٹ بول ہی بیٹھا ہے, کوئی گل نہیں, بول لیتا بندہ. عمران خان ویسے بھی یہ جھوٹ بولنے والے آدمی ہیں. ان کی جو بیگم ہے ریحام خان صاحب کا بیگم, وہ اکثر یہ بات کہتی ہیں کہ وہ ایک جھوٹے آدمی ہیں. تو وہ اگر فرض کرے جھوٹ بول ہی بیٹھے ہیں اور وہ کہہ بیٹھے کہ میرے خلاف امریکہ سازش کر رہے سی اور ثابت ہو گیا کہ نہیں کر رہے تھے, ابھی ویسے ثابت ہوگا, وہ پارلیمنٹ کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوگا اور اس میں چیزیں ثابت ہوں گی. یہ میں آپ سے عرض کروں گا. اور پھر دوبارہ ایک دفعہ نوے طریقے تو نا نوے پرنٹاں دے نال وہ ساری فلم دکھائی جائے گی عوام نو, لیکن وہ آنے والا وقت میں ہوگا. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر وہ کہہ بیٹھے تھے تو آگے سے یہ ریبرٹل آ گیا کہ نہیں سر ایسی کوئی بات نہیں تھی, مداخلت کا لفظ استعمال ہوا ہے اعلامیہ میں, سازش کا لفظ کہیں کسی جگہ پہ استعمال نہیں ہوا. تو عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو فورگو کر دیں اور اگلے پاسے ٹر پوے. لیکن اگر انہوں نے کل جیسا کہ ذرائع بتا رہے ہیں وہ اس طرح کی بات انہوں نے کی جلسے کے اندر اور وہ انہوں نے ہٹ بیک کرنے کی کوشش کی, تو یہ میں بتا دوں کہ آگے سے رسپانس جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت آئے گا. اور وہ سختی جو ہے نا انہوں دی کوئی برداشت کر سکتا ہے. مشکل ہی ہوندی سختی برداشت کرنا سر. میں آپ سے سچی بات یہ ہے, پاکستان کی سیاست جو ہے ماضی کی وہ تو یہ بتاتی ہے کہ بہت اوکھا ہو جاتا ہے پھر برداشت کرنا. اب عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ اور انہوں دی برگر فیملی یعنی یہ جتنے ان کے چاہنے والے ہیں جی, نوجوان کڑیاں منڈے تے بوڑھیاں تے خیر ویسے خواتین تو کافی ایجڈ خواتین بھی عمران خان کے فین کلب کا حصہ ہیں, تو وہ اگر برداشت کر سکتے ہیں تو پاجی سو بسم اللہ کر کے بھیلو, لگ پتہ جائے گا. فی الوقت ملتے ہیں اگلے ویڈیو.